अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 30 अक्टूबर है, दिन है बुध का, और मैं आपके लिए दुआ गो हूं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, इसराइल के साबिक़ जनरल, इसराइल के मौजूदा जनरल, इसराइली मीडिया अब ये चीज़ें ख़ुद तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक मेजर जनरल है, साबिक़ इसराइल के मेजर जनरल, जिनका नाम मेजर ज़िव है। मेजर जनरल इसराइल ज़िव इनका नाम है। इन्होंने एक बाकायदा बयान दिया है जिसको इस वक्त हैब्रियो मीडिया बाकायदा से कोट कर रहा है और दूसरी खबरों की तस्दीक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसराइल का इनका बयान ये है कि हम बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी खो रहे हैं, हम बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी मरवा रहे हैं, मुसलसल मुर्दा फ़ौजियों को हम दफनाते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी कीमत है और सब के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ से इनके इस बयान से अब ये बात वाज़े और रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि इसराइल की फ़ौज एक बहुत बड़ा नुकसान अपना करवा रही है और उसका तमाम तर बदला किससे लिया जा रहा है? आम लबनान के फ़ौजियों से। इस वक्त तारीख़ में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एक मुकम्मल शहर को, जिसकी तारीख़, जिसकी रिवायत, जिसका कल्चर 11,000 साल पुराना है, इस शहर के बासियों को कह दिया गया है कि ये मुकम्मल शहर खाली कर दो। लबनान का शहर है बाल्बिक, तो बाल्बिक को मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएशन आर्डर्स मिल गए हैं कि तमाम शहर खाली कर दिया जाए। यहाँ पर तारीख़ को, यहाँ पर कल्चर को तबाह कर दिया जाएगा, जिस तरह गज़ा के अंदर किया गया है। गज़ा के अंदर बेशुमार पुरानी मसाजिद, बेशुमार क्रिश्चियंस मोनूमेंट, बेशुमार ज्यूइश मोनूमेंट, इन तमाम को तबाह कर दिया गया। और यहाँ पर भी इस शहर के अंदर कई तरह के लोगों की, कई तरह के मज़हब के लोगों के यहाँ पर तमाम तर रिवायतें मौजूद हैं जिनको इस वक्त तबाह किया जा रहा है। और गज़ा के अंदर, लबनान के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है, बाकी दुनिया इसको तस्लीम भी कर रही है, उस पर सरापा एहतजाज भी है। और अब ये इतना बढ़ चुका है कि इस पर इसराइल के शहरी भी बिलबिला उठे हैं। इसराइल के शहरी जो कि फ़लस्तीनियों से, लबनान के लोगों से शदीद नफ़रत करते हैं, वो भी इस वक्त कहने पर मजबूर है। तस्वीर आपके सामने है, आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें कहा जा रहा है कि स्टॉप जेनोसाइड, गज़ा के लोगों को मारना बंद करो। ये कोई और नहीं है, ये इस वक्त इसराइल के अपने लोग हैं। इसराइल के अंदर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह की सोच, इस तरह के ख्यालात रखते हैं। और वहीं पर दोस्तों, इस वक्त एक और अफसोसनाक खबर, दो अफसोसनाक खबरें और हैं, जिसमें एक बैतुल लहिया से मुतल्लक है। बैतुल लहिया में एक बहुत बड़ी रिहायशी बिल्डिंग, जहाँ पर लोग जो कि बेघर हो चुके हैं, जो कि जंग के मारे हुए हैं, सताए हुए हैं और अपना सब कुछ खो चुके हैं, वो इस बिल्डिंग में पनाह लिए हुए थे। और इस वक्त इस बिल्डिंग को मलिया मेट कर दिया गया है। 93 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको फाइंड नहीं किया जा सका अभी तक। और ये मसाकर वंस अगेन इतना बड़ा है कि इसके ऊपर अब ये मगरमच्छ के आंसू ही सही, लेकिन अमेरिका तक कहने पर ये मजबूर हो गया है कि इट्स हॉरिफाइंग, ऑब्वियसली इट्स हॉरिफाइंग। और ये हॉरिफाइंग कैसे बना है? क्योंकि जो बम्स तुमने प्रोवाइड किए हैं इसराइल को, उन बम्स को इस्तेमाल करते हुए इस बिल्डिंग को गिराया गया है। दैट्स व्हाई इट्स हॉरिफाइंग। और इस वक्त एक और जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, डिप्टी कमांडर रिजवान फोर्स हिजबुल्लाह के, इस वक्त उनके मुताल्लिक इतला आ चुकी है कि वो शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त बैरूत के अंदर वो इस वक्त रहाइश पजीर थे, जहाँ पर उनको मुबैना तौर पर शहीद कर दिया गया। अभी हिजबुल्लाह ने उनकी शहादत की खबर को कंफर्म नहीं। और वहीं पर दोस्तों, इस वक्त जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं हिजबुल्लाह के, शेख नईम कासिम, उन्होंने अपना बाकायदा से चार्ज संभाल लिया और नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। उनके मुताल्लिक जो आप गैलेंट की ट्वीट भी आ चुकी है कि टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, उनके मुताल्लिक उनको मॉक किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि जिस तरह ये 3 जो सेक्रेटरी जनरल हैं जिनको अभी तक शहीद किया जा चुका है, जिनमें हसन नसरुल्लाह हैं, उनके बाद जो हाशिम सफ़ीउद्दीन थे, इसके अलावा एक और जो थे, इसके बीच में हाशिम सफ़ीउद्दीन और हसन नसरुल्लाह के बीच में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अभी उन्होंने चार्ज संभाला नहीं था कि उनको भी शहीद कर दिया गया, तो इनके मुताल्लिक भी इस वक्त कहा जा रहा है कि वो इनको भी शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने बाकायदा से इस बात का इकरार किया है ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल शेख नईम कासिम साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है
کہ وہ حسن نصراللہ کے راستہ پر چلیں گے اور آبویسلی حسن نصراللہ کا راستہ شہادت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ وہیں پر دوستو اس وقت یمن نے ایک اور تباہ کن ہتھیار کا اس وقت اعلان کر دیا، اس کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ جس طرح آپ کو دن میں نے بتایا تھا کہ ریمس 600 آپ دوز ایک جو ویزل جو ہے وہ بنائی ہے جو کہ تباہ کن ہے، اس وقت ایک اور جو نیا تارپیڈو سسٹم ہے وہ یمن کے ہوتھیوں نے، یمن کے مجاہدین نے اس وقت متعارف کروا دیا ہے، اور یہ بھی ریورس انجینئرنگ کا شکار ہے، اس کو بھی ریورس انجینئرنگ کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور وہیں پر دوستو تمام جتنے بھی آفیشلز ہیں ایران کے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بیان کے بعد کہ ریٹیلیشن کی جائے گی، اب ان سب کے بیانات تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان میں ایگریشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو ایرانی ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا بیان دیا اور اس میں کہا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ایران کے اوپر اگر صحرا کے اندر بھی ایک بھی گولی چلائی گئی تو ایران اس کی ریٹیلیشن بھی کرے گا، ورنہ اس سے پہلے ایک باڈی لینگویج سمجھنے لگ گئے تھے کہ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ، گو کہ پینٹاگن اس کے اوپر بات کر رہا ہے، لیکن جو چینلز ہیں، جو بی بی سی ہے، دوسرے چینلز ہیں، ایون ایران کے اندر جو کچھ چینلز ہیں، انہوں نے بات چیت کرنا اس کے خلاف شروع کر دی تھی کہ ایران اب ریٹیلیٹ نہیں کرے گا کیونکہ ایران کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو سیٹلائٹ امیج جاری کیا گیا ہے، کیونکہ جو ڈیولپمنٹس ہیں نا وہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، تو اس وقت جو سیٹلائٹ امیج آپ کے سامنے ہے یہ شاہرود اسپیس سینٹر کا ہے، جہاں پر سولڈ راکٹ انجن بنائے جاتے ہیں، اور اسرائیل نے یہاں پر کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا ہے، اور اب ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہائی ویلیو ٹارگٹس سلیکٹ کرے گا۔ آلریڈی اس وقت تک جو ٹارگٹس سلیکٹ کیے جا چکے ہیں وہ 80 کے قریب ٹارگٹس ہیں، اور جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ 1000 سے 4000 بیلسٹک میزائلز فائر کرنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ وہیں پر اس وقت حزب اللہ نے جو ڈرونز کے ساتھ حملے ہیں ان کے ساتھ حملے کر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ رائٹ نو کریات شمونا کے اوپر ریڈ الرٹ ہے، ہائفا کے اوپر ریڈ الرٹ ہے، گلیلی کے اوپر ریڈ الرٹ ہے، اور وہاں پر وہ انتظار کیا جا رہا ہے راکٹس کا ان کو انٹرسپٹ کرنے کا، اور حزب اللہ کے انہی راکٹ حملوں سے پریشان ہو کر نیتن یاہو نے اپنے بیٹے ایونر کی شادی کو مؤخر کر دیا ہے۔ اور ابھی رائٹ نو ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایران کے اندر ایک اسرائیلی جاسوس کو جو کہ تھنڈر گروپ سے اس کا رنگ لیڈر تھا، اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے وہاں کی عدالت، جو سپریم عدالت ہے اس کے حکم پر۔ اس کا نام جمشید شرمہد تھا، اور یہ 2008 میں ایک مذہبی اجتماع میں یہ دھماکے کرنے کا مرکزی ملزم تھا، مرکزی مجرم تھا، جس کے نتیجے میں 200 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہو گئے تھے۔ اس گروپ کا جو واضح رہے کہ اس گروپ کا تعلق بیک وقت جرمنی اور امریکہ سے ہے، امریکہ سے اس شخص کا تعلق بیسیکلی جرمنی سے ہے، لیکن اس گروپ کا تعلق جو ہے امریکہ کے ساتھ ہے۔ امریکہ میں اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور انٹرپول کے ذریعے تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تھی اس کو گرفتار کرنے کی، لیکن ایران کے ہتھے جو ہی یہ چڑھا تو ایران نے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اور دوستو پوری دنیا کے اندر امریکن بدمعاشی کی کوششیں اور سلسلے آج بھی جاری ہیں۔ اس وقت جارجیا کو دھمکی دی گئی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ وینزویلا کے اندر پوری کوشش کی گئی کہ وینزویلا کے صدر اپنی مرضی کا لگایا جائے، لیکن ناکامی کے بعد بڑی اچھی حرکتیں کی۔ وینزویلا کا صدر جو ہے اس کا طیارے کو اغوا کر لیا گیا اور طیارہ جو ہے وہ کیپچر کر لیا گیا۔ اس وقت جارجیا کے اندر ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ کے خلاف، اگر امریکن رجیم جو ہے اس کے خلاف کوئی بات چیت کی گئی، اس کے خلاف جایا گیا، تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور اگر اس نے جو یورپی یونین ہے اور نیٹو کی جو الیکشن کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ہیں، اگر ان کو ماننے سے انکار کیا تو جارجیا کے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ باقاعدہ سے میتھیو ملر آن کیمرہ، کیونکہ ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، یہ آن کیمرہ دھمکیاں دیتے ہیں، پوری دنیا کو بتا کر دیتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے اندر ان کی دہشت پھیلتی رہے، اور اس وقت بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی کیا جا رہا ہے جارجیا کے اندر۔ اور دوستو وہیں پر وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے متعلق باقاعدہ سے فیکٹس اینڈ فگر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از دیئر۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس، اب یہ کوئی ایرانی پراپیگنڈا نہیں ہے، نہ حزب اللہ کا پراپیگنڈا ہے، یہ وال اسٹریٹ جرنل جو کہ امریکن اخبار ہے وہ یہ بات کوٹ کر رہا ہے، اور اس میں بتا رہا ہے کہ یو ایس کے پاس جو ڈیفنس میزائلز ہیں ان کا سٹاک بہت
کم رہ گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اور اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت جو امریکہ ہے اس کے پاس اسٹاک کی کمی آ گئی ہے، ڈیفنس میزائلوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا ایک طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایران، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس یہ میزائلوں کا اسٹاک کم ہو گیا ہے اور ایران اسرائیل کے جو میزائل ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے۔ اب ایران کا اس حوالے سے جو بیان ہے وہ بڑا، اس کے اوپر بڑا ایک فرم موقف ہے ایران کا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم میزائل اس طرح بناتے ہیں جس طرح سگریٹ بنائے جاتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ ایک دن میں کئی ہزار کئی لاکھ میزائل جو ہیں وہ بنا لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ جو ڈیفنس میزائل ہیں ان کی تعداد ڈیفینیٹلی ان کی تعداد لمیٹڈ ہوتی ہے، لیکن ایران کے پاس سٹاک کم ہے، یہ دیٹ از ون آف دی بگیسٹ جوک۔ اور دوستو جہاں پر جارجیا کو دھمکی دی گئی ہے، وہیں پر لبنان کی سٹوری میں دن کو آپ کو سنا چکا ہوں، جس طرح سے اس کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو صدر بنا دو، صدر کی جگہ پہ آرمی چیف ایک نیا ایک نیا جو اپائنٹ کرو، اور اس طرح سے وہ سارا اکھاڑ پچھاڑ کر کے وہاں پر پوسٹ حزب اللہ کے بعد کی صورتحال بنا کے وہاں پر رجیم چینج کر دی جائے۔ تو اس طرح سے اس وقت سیریا کے اندر بھی ایگزیکٹلی کچھ اسی طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سیریا کے اندر بشار الاسد کو نیتن یاہو نے دھمکی دی گئی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کی حزب اللہ کی مدد کرنے سے باز نہ آیا تو اس کو ہم اس کی حکومت کو مکمل طور پر گرا دیں گے۔ اور وہیں پر اس وقت ہیبریو میڈیا ونس اگین تسلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل کے 4 فوجی جن کا تعلق ایک گھوسٹ یونٹ کے ساتھ تھا، اس میں جو یہ یونٹ ہے یہ ایلیٹ ملٹی ڈومین یونٹ ہے جس کو گھوسٹ یونٹ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے یہ ایلیٹ فورس کے جوان تھے، مطلب ایک ایسے نوجوان جن کی مخصوص تربیت ہوتی ہے، یہ ان کی گنتی بڑی کم ہوتی ہے، تو اس کے 4 لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہلاک کیے جانے کی اطلاع ہے۔ اور دوستو جس طرح سے پورے امریکہ کے اوپر جیوز اس وقت قبضہ کر چکے ہیں، اور پوری جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتا ہے کہ میں اگر اسرائیل سے الیکشن لڑوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اسرائیل سے الیکشن جیت جاؤں، تو وہیں پر اس وقت جو ہے مکمل طور پر یہودی قبضہ ہو چکا ہے امریکہ کے اوپر۔ اس کی ایک تازہ ترین جو مثال آپ کے سامنے میں ثبوت کے طور پر ویڈیو پہ چلاؤں گا، کملا ہیرس ان کے جو خاوند ہے، کملا ہیرس جو ہے واضح رہے کہ یہ صدارت کی امیدوار کی دوڑ میں ہے کملا ہیرس، اور بڑی مضبوط امیدوار سمجھی جاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس یہ دونوں بڑے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی بھی جیتے گا تو اسرائیل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان دونوں کو ایکسیپٹ کرے گا، بیکاز دیز بوتھ آر سپورٹڈ بائی اسرائیل اینڈ ایپیک۔ اور یہاں پر جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کملا ہیرس کا جو خاوند ہے ہی از اے جیوز، اور وہ یہودی نسل ہے، یہودیت سے اس کا تعلق ہے۔ اس نے ایک ویڈیو میں، اس کا نام ہے ڈو ایمپوف، یہ اپنی ایک سپیچ میں، ایک تقریر میں باقاعدہ سے یہ اس کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر کملا ہیرس صدر بنتی ہیں تو وائٹ ہاؤس کی انٹرنس کے اوپر ایک محظوظہ، ایک ورڈ ہوتا ہے محظوظہ، ایک جس طرح ایک صندوق سمجھ لیں، یہ صندوق ہر جیوز کے گھر کی نشانی کے طور پر گھر کی انٹرنس پر باہر رکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ سے جب گھر کے اندر داخل ہوا جاتا ہے تو باقاعدہ سے اس کی جو اس کو بوسہ کر کے اور اس کو ادب احترام کے ساتھ ہاتھ لگا کر اندر داخل ہوا جاتا ہے برکت کے لیے، وٹ ایور فار دی ریزن۔ اس میں جو ان کی جو مذہبی رسومات ہیں ان میں سے ایک خاص نشانی ہے، اس کو محظوظہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈو ایمپوف ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ کملا ہیرس کے جیتنے کے بعد وائٹ ہاؤس کی جو انٹرنس ہوگی وہاں پر یہ محظوظہ رکھا جائے گا یہودیت کی نشانی کے طور پر۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر ڈیپ ان کے پلان ہے امریکہ کو ایک جیوش سٹیٹ بنانے کے حوالے سے۔ اور وہیں پر دوستو رشیا نے ایک کامیاب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ نیوکلیئر ٹیسٹ بیسیکلی میزائل نیوکلیئر ٹیسٹ تھا، اور اس ٹیسٹ میں انہوں نے باقاعدگی سے کامیابی کے ساتھ جو تجربہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایک بڑی کامیاب تجربے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد جو لاس اینجلس ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے جو روس ہے وہ صرف 30 منٹ میں یہ میزائل پہنچ جائے گا لاس اینجلس، اور پیرس میں یہ میزائل 10 منٹ کے اندر پہنچ جائے گا۔ اور یاد رہے کہ اس کے اوپر اسٹریٹجک جو وار ہیڈ ہے وہ نصب ہوگا، یعنی ایٹمی وار ہیڈ اس کے اوپر نصب ہوگا، اور یہاں سے یہ بالکل، اور دوسری طرف جو صدر پوٹن ہے اس نے اپنی افواج کو جو نیوکلیئر فورسز ہیں ان کو
الرٹ رہنے کا حکم دے دیا، ان کو ریڈ الرٹ کر دیا اور کہا ہے کہ وہ بالکل کسی بھی سینیریو کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔ اور دوستو وہیں پر اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلانا چاہتا ہوں جو اسرائیل کے اندر، میں اکثر و بیشتر کچھ اس طرح کے ویڈیوز اسرائیل کے اندر سے چلاتا رہتا ہوں، جہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جو مرنے والا فوجی ہے وہ تو مر گیا، لیکن اس کے جو لواحقین ہیں وہ بری طرح سے ماتم روتے پیٹتے چیختے چنگھاڑتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایران کے اندر 4 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے اندر جہاں دیدے، ان میں سے ایک فوجی کا نام جہاں دیدے تھا، اس کی بیوی باقاعدہ سے اعلان کر رہی ہے اور کس طرح سے، کس دیدہ دلیری کے ساتھ، کس طرح سے جوش جذبے کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے چلاؤں گا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں اپنے لیڈر کے حکم پر ایران کے دفاع کے لیے، ایران کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے 3 ماہ کے بیٹے اور 7 سال کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرا لیڈر مجھے حکم دے۔ ویڈیو ملاحظہ کیجیے گا۔ جی دوستو، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ تک ہر اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ خدا حافظ۔